बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके मज़ीद सवालों के साथ हम हाज़िर हैं। आज के सवाल देखते हैं क्या क्या हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आजकल जिस तरह से आपको भी मालूम है, हज का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है, माशाअल्लाह। तो बहुत से लोग हज के लिए जा रहे हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि जिस कदर तादाद अब ज़्यादा हो चुकी है हज की, उम्रा की, लेकिन लोगों की ज़िंदगी पर उसके असरात उस तरह नज़र नहीं आ रहे। यानी सवाल ये है कि लोग ज़्यादा हज और उम्रे कर रहे हैं। जी जी। और इस रमज़ान में तो माशाल्लाह रिकॉर्ड टूटे हैं। रिकॉर्ड टूट गया। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी ज़िंदगियों में उसके असरात क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? ज़ाहिर है क्या कि वजह है इसकी? यानी इसमें तो कोई शक नहीं है कि हज और उम्रा करने के बाद इंसान को अपना आप बिल्कुल तब्दील कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ाहिर है कि ये एक ही मौका है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। और उम्रा की कबूलियत का भी मैंने जहाँ तक सुना है यही है कि आपके अंदर तब्दीली ज़ाहिर हो तो आपका उम्रा कबूल हो जाता है। मैं आपको तमाम सवालों के जवाब देता हूँ जी। अपनी नज़र से। जी बिल्कुल। अपनी नज़र से देखें, आप लोग ये कह रहे हैं ना कि आप खाना काबा के सामने खड़े होते हैं, मस्जिद नबी में सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं, और उसके बावजूद वापस आने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं, तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जी। आपने ये भी देखा होगा कि जितने ज़्यादा हज और उम्रे हो रहे हैं उतनी ही ज़्यादा वीडियोस भी वायरल होती हैं लोगों की हज और उम्रे करते हुए, ऐसे ही है। जिनमें बहुत सारे अदाकार और अदाकाराएँ भी हैं, ड्रामे करने वाले भी, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी। जी जी। और वही ख़वातीन पाकिस्तानी भी जो कि आम अपनी जो टिकटॉक्स हैं उसमें अस्तगफिरुल्लाह मैं कहूँगा, और तो मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकता। जी जी। वो भी वहाँ पर जाकर वो मतलब यह है कि जैसे ज़िंदगी तब्दील करने पहुँच गई हैं, लेकिन आने के बाद फिर वही। एक बड़ी अजीब और सादा सी बात है जी। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज शरीफ पर मुलाकात के लिए बुलाया, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई। लेकिन नाज़रीन, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो यह है कि नमाज में मेराज रखी हुई है जी। दूसरा यह है कि अल्लाह का घर देखना। बिल्कुल। आप ये देखिए, गौर कीजिए कि जब आप जैसे ही हरम काबा में दाखिल होते हैं, जब आप मिताब शरीफ में होते हैं जहाँ 7 चक्कर लगाते हैं घूम के गोल, जी जी, तो जब आपको सामने काबा नज़र आना शुरू हो जाता है, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये जो काले रंग की स्क्वायर बिल्डिंग है, बिल्कुल, ये उस हस्ती का घर है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, और वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है। सुभान अल्लाह। और वो ऐसी सुप्रीम पावर दी ऑलमाइटी है कि किसी एक चींटी से लेके पत्थर के कीड़े से लेके आसमान पर बड़े बड़े जो सूरज सितारे और कहकशाएँ हैं वो सब अल्लाह के कंट्रोल में हैं। और उस अल्लाह ने ये फरमाया कि ना मुझे ऊँग आती है ना नींद, और मेरे लिए ये तमाम निज़ाम संभालना कोई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह। अब जब आप अल्लाह के घर के करीब पहुँच गए जी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको इतना तो एहसास होना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है, यानी मैं अल्लाह के ही उतने करीब हूँ। अब आपकी बात मैं काट रही हूँ, अभी आपने ये बात स्टार्ट की है और बयान शुरू किया है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब आप सोचने की बात यह है कि मैं जब तकरीबन हज़ारों दफ़ा गया हूँ, हाँ जी। ज़रा 27 साल की ज़िंदगी में मैं जब जद्दा रहा हूँ तो कितनी दफ़ा मैं गया मुझे खुद भी नहीं पता। यकीन करें कि 1000 बार पहले अपने हाथों को देखता था, बिल्कुल, फिर जाके डरते डरते हुए काबा को हाथ लगा के जब खड़े होते थे माशाल्लाह, तो हैरान हो जाते थे कि या अल्लाह, तूने मेरे इन हाथों को कबूल कर लिया, मेरे जैसे गुनाहगार के, कि मैंने इन हाथों से इनको छुआ है। और यकीन करें कि एक किस्म का एक लफ्ज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लफ्ज़ इस पे पूरा उतरता है कि नहीं। हर चीज़ का एक रोब होता है, बिल्कुल, हर चीज़ की एक हैबत होती है। अब आप सुनने की मतलब यह कि मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह करे सुनने वालों को ये समझ आ जाए जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। इतनी बात सिर्फ मैं किसी से पूछता हूँ, जी, हर एक से,
جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، آپ کھڑے ہوں کسی جنگل میں، ایک دم سامنے سے اچانک آ جائے شیر، آپ کیا کریں گے؟ بالکل کیا یہ کہیں گے کہ ٹھہریں شیر آ رہا ہے میں ذرا اس کے ساتھ سیلفی بنا لوں؟ اللہ اکبر. اب شیر کی اتنی ہیبت اور دبدبا ہے، خوف ہے، ڈر ہے کہ انسان کیا سیلفی بنائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اپنی ویڈیو بنائے گا؟ وہ کہے گا کہ میں وہاں سے چل کے جا رہا ہوں. چلیں یہ تو شیر کی بات ہوگی. عام بات کر لیتے ہیں، کتا ہی آ جائے ایک حملہ کرنے کے لیے تو کیا انسان میں ہوش رہتی ہے کہ وہ اپنی ویڈیو بنائے گا؟ اور چھوڑیے، رات کو جاتے ہوئے اچانک جنگل میں سے، گلیوں میں سے، سڑک میں سے اچانک کسی جن سے ملاقات ہو جائے. ہوتی رہتی ہے نا، ہماری تو کئی بار ہوئی ہے. اگر جن آپ کے سامنے آ جائے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہیں گے کہ ٹھہرے میں ذرا جن کے ساتھ سیلفی بنا لوں؟ بالکل بھی. وجہ کیا ہے؟ اس جن میں، اس کتے میں، اس شیر میں، یا کسی ایسے جانور میں، یا جو بھی چیز آپ پہ حملہ کر رہی ہے، اس کی ہیبت تو آپ نے محسوس کر لی. اب اور مثال کے طور پہ اب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ دیکھیں کہ ہم پرنسپل کے آفس میں جاتے ہوئے کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، پرنسپل کبھی بلا لیتا تھا تو لگتا تھا کہ آج چنڈ پریڈ ہو گئی. اور ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی بالکل تھیں. اور کیا ایسا ہی ہے. اب آفس میں اگر باس کے کمرے میں جانا ہے، اس سے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جی یعنی اس یہاں تک اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہمارے شہروں کے ڈی سی، ایس پی وغیرہ جو بالکل. ہوتے ہیں ان سے تو ملنے ان کے میں ساتھ ہم ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے جا کے. بالکل ہم یہ ایم این اے، ایم پی یہ بلا لیں احترام بڑے بڑے ہے. لوگوں کو تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی یار یہاں جا کے تم ایسے کھڑے ہو جاتے ہو، ان کی اتنا احترام کرتے ہو. اللہ رب العزت کا گھر ہے تمہارے سامنے اور تمہیں سیلفیاں لینے کی ہوش رہتی ہے. یہاں تو آپ پرمیشن لیں گے کہ ہم آپ سے سیلفی لے لیں، یہاں تو آپ کے پرمیشن ساتھ لیتے کھڑے ہیں. ہو جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی جگہ پر آ گئے ہیں، بالکل کتنی بڑی جگہ پر آ اس گئے مقام ہیں. کی اہمیت کو سمجھنا اس چاہیے. مقام کی اہمیت، اس عمارت کا میں جب دیکھ رہا ہوتا تھا نا طواف کرتے ہوئے، تو میں باقاعدہ طور پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے کے اوپر جب ماشاء نشاندہی ہوئی تو اس کی جو ہے وہ بنیادیں بنانا شروع کی. سبحان یہ وہ گھر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں لگائی. یہ وہ گھر ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا، سبحان فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، جی اس کو پاک صاف رکھو. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں جانا، حج عمرہ کرنا ایک فیسٹیول بن چکا ہے یا ایک ٹورزم جیسی جگہ ہو چکی ہے. اللہ اکبر. جیسے آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں، ندی جی نالوں میں جی جاتے ہیں، پہاڑوں میں، برفانی علاقوں میں، تو آپ کہتے ہیں میری سیلفیاں بناؤ. جی جی ٹھیک ہے، وہ ایک ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ ہوتی ہے. لیکن مکہ شریف کو ہم نے، مجھے لگتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، ہم نے اس کو ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا ہے. یہ سمجھ لیا ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری سیلفی نہ بنی، ویڈیو نہ بنی تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میں تو حرم کے سامنے کھڑا تھا. بالکل. میں 23 سال حرم کے سامنے سے الحمدللہ اٹھ کے بیٹھ کے، مجھے تو لگتا تھا کہ ماشاءاللہ ہم نے اینٹیں بھی گن لی ہیں، بالکل اتنا بیٹھ کے آئے ہیں. میری کوئی ایک تصویر آپ کو ملی ہو 23 سالوں میں؟ ڈھونڈنے سے وہاں بھی جا نہیں. کے ہوش ہی نہیں رہتا. بالکل کس چیز کی بنائیں تصویر وہاں پر؟ تصویر سے ہی اگر کیمرے کی آنکھ سے اس کو دیکھنا ہے تو ٹی وی پہ لائیو آ رہا ہے، 24 گھنٹے آ رہا ہے. بالکل بالکل. وہاں پر جا کر بھی لوگ اپنے کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب روضہ رسول کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ. او ظالموں اتنا تو سوچو یہاں پر کون ہے اندر. بالکل یہاں پر یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، جس کے سامنے جو اللہ کا حبیب ہے. بالکل یہ وہ ہستی ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات کر دی، سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم سمجھے نا، اونچی آواز سے بھی بات کر دی تو تمہارے سارے کیے گئے تمام ثواب ختم، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ وہ جگہ ہے. سوچو تو صحیح، یہی سمجھو کہ ان سنہری جالیوں کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ اکرام کے ساتھ ویسے ہی موجود ہیں. بالکل آج سے 1400 سال پہلے اگر آپ وہاں سے گزرے ہوتے تو آپ وہی سمجھے نا، بالکل ویسے ہی ہے نا. سمجھنے کی کوشش تو کریں، تب ہوگا نا. روب آئے گا، ایسے ہی. آنکھوں میں آنسو تب آئیں گے نا. بالکل
اب کیسے آنکھوں میں آنسو آئے؟ اب یہ پتہ چلا ہے میں تو ویڈیو بنانے آیا ہوں. اب یہ اصل میں یہ ہمارے جو ولاگرز ہیں نا، انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو تھوڑا کم کر دیا. کم کر دیا. جی بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، لیکن بہت کیا دکھ کریں، لگتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اور باقی ناظرین سے جو یہ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے ان کی تاریخ پڑھا کریں. ایسے ہی ہے. مکہ المکرمہ کی تاریخ کیا ہے، جی خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، مسجد نبی کی تاریخ کیا ہے، ایک ایک جگہ کی اس کی کیا اہمیت ہے، روزہ مبارک کے اندر کیا ہے. ہم نے تو اپنے چینل پہ ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو قبر مبارک تک ہم نے جو ہے وہ زیارت کروا دی کہ ایسی ہے قبر مبارک، اس قسم کی ہیں 3. یقین کریں کہ ہمارے تو میری تو آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں سارے کے سارے منظر. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں؟ نہ ہے بالکل. اب شروع سے ہم لوگ یہ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ حرم پاک میں آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ ایک بہت روبدار شخصیت کے سامنے کھڑے ہیں، جیسے باپ کا ہو. آپ یہ گھر میں باپ کا دیکھیے روب ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی وقت ہوگا قیامت والے دن کہ اللہ رب العزت کرسی لگا کے سامنے بیٹھا ہوگا، اللہ. اور ساتھ ایک اور کرسی ہوگی چھوٹی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. کہاں جائیں گی اس وقت ہماری یہ جائیدادیں، یہ ہمارے کوٹھیاں، کار، بنگلے، جن کی خاطر ہم نے اپنی زندگیاں گوا کے رکھ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے. پتہ تب چلے گا جب آپ آقا مولا کریم بھی ہمارے سامنے ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ جگہ پر بیٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یا اللہ. پھر وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، یا لیتنی، یعنی کہ کاش کہ میں ایسا کر دیا تھا، کاش کہ میں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و نبی پڑھ لیتا، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچتا رہتا، کاش کہ میں آپ کی محبت میں اپنا وقت بتاتا، کاش کہ میں اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا کے رکھتا، کاش کہ میں اللہ رب العزت کو اپنا ایسا جانتا کہ جیسے میرے دل کے قریب ہے، اور وہ ہے بھی ہے. تو یہ بڑا ایک بہت لمبا ٹاپک ہے ناظرین، لمبا ٹاپک ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی تخلیق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہونا ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کی نزدیک ہونا ہے. اور یہ وجہ ہے بیسیکلی جتنی آپ نے جو سوال کیا تھا، وجہ یہ ہے کہ جب ہم ٹورزم کے طور پر جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کہاں سے آئیں گی؟ جب آپ حج کر کے آ رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے نہ آپ نے وہاں توبہ کیا اپنے برے کاموں سے، نہ آپ نے وہاں پر فحاشی فلمی دیکھنے سے توبہ کی ہے، نہ فیشن کرنے سے توبہ کی ہے، نہ جھوٹ بولنے سے توبہ کی، آپ نے کچھ کی ہی نہیں ہے. بالکل. تو پھر بس خلاص، پھر تو آپ گئے اور ایز اے ٹورسٹ ہو کے آ گئے. باقی اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے نہ اللہ کرے. وہاں پہ ہے، بس اللہ کو وہیں پہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اللہ کو وہیں، اب وہاں بھی تو سمجھیں. آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہیں پر اللہ کو چھوڑ کے آ گیا، وہاں پہنچ کے بھی تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر جب یہ پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر تو انسان گر پڑے گا. اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اچانک آپ کو پتہ چل جائے، اچانک آپ بیٹھے ہیں اور حضوری محفل ہو جائے، آپ کو پتہ چلے کہ آقا مولا کریم آپ کے سامنے آ گئے ہیں، آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ تو گر پڑیں گے، آپ کی نظریں نہیں، آپ تو گر پڑیں گے، آپ نظریں بھی جھکائیں گے. اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت سامنے ہے تو یقین کریں گے تو آپ سجدہ کیا کریں گے؟ آپ تو زمین میں ہی گھس جائیں گے. جی، رکت طاری ہو جاتی ہے. تو پھر جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ سامنے ہستی آ گئی ہے تو ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں نہ محسوس کرتے. محسوس کرنے کی بات ہے. پھر کبھی اس پہ ذرا کچھ مزید ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. تو یہ ایک بس ڈسکشن ہے ناظرین. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے کہ جب وہ وہاں پر ایکشن مار رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر جناب جی نعتیں لگا کے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آ کے یہ دیکھیں پردے دار ہو گئی ہیں، یا وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ سارے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو عمرہ بھی کرتے ہیں، اور گھر آ کے اپنی بیویوں کو پینٹی شرٹیں پہنا کے ان کے ساتھ گلے مل کے ویڈیو بھی بناتے ہیں. تو ناظرین یہ عبادات نہیں ہے، یہ عبادات نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جس کا جواب اللہ رب العزت قیامت والے دن دے دے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کسی کو اگر کوئی دل کی آزاری ہوگی ہو، کوئی بات ایسی نکل گئی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.